अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल आया इस हवाले से कि आपने कहा कि कुरान में कोई अख्तलाफ नहीं है, अल्लाह की किताब होने की दलील ये है, जबकि कुरान अख्तलाफात से भरा पड़ा है। इसके लिए सिर्फ दो आयत से वजाहत करूंगा। असल में सवाल तो ये बहुत लंबा है और अगर इसको मुकम्मल जवाब दिया जाए तो काफी तवील हो जाएगा। जो असल सवाल है उसको रखते हुए सिर्फ दो आयतों से मैं इसकी वजाहत करूंगा। एक तो है सूरह नूह, यानी सूरह नंबर 71 71, और इसकी आयत नंबर है 16, जहां रवायती तर्जुमे से बताया गया है कि चांद को एक नूर बनाया है। तो आज के साइंसी दौर में कहते हैं कि जी चांद तो नूर कोई है ही नहीं, चांद की अपनी रोशनी भी नहीं है, वो तो सूरज की रोशनी का अक्स है जिसकी वजह से उसमें रोशनी आती है, तो वो असल रोशनी भी उसकी नहीं है। आज के दौर में लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लिहाजा इस बात को कैसे समझा जाए कि वाकई चांद नूर है। और दूसरी जगह फिर अल्लाह खुद अपने आप को नूर कहता है, और इसके लिए सूरह नूर की ही आयत नंबर 35 को देख लें, 24 की 35, यहाँ अल्लाह अपने आप को कह रहा है कि अल्लाह रोशनी है। तो क्या अल्लाह की रोशनी भी चांद की तरह ही मसनूई है? यानी अल्लाह खुद कोई ताकत नहीं रखता है, क्योंकि अल्लाह का रोशनी है और फिर चांद को भी नूर का है। अल्लाह खुद भी अपने आप को नूर कह रहा है और चांद को भी नूर कह रहा है। तो चांद की नूर की तो आज वजाहत हो गई है कि चांद की अपनी कोई रोशनी है ही नहीं, अपना कोई नूर है नहीं, वो सूरज की रोशनी का अक्स है। तो क्या इसी तरह अल्लाह भी जो है वो कोई रोशनी नहीं है और किसी और का अक्स है? यानी हमने बिला वजह अल्लाह अल्लाह एक बुत बना के रखा हुआ है। तो आइए इन्हीं दोनों आयतों से इसको समझते हैं। इस वक्त मेरे पास हाफिज नजर अहमद का तर्जुमा है, पहले मैं इनका तर्जुमा आप बताऊंगा और फिर उसके बाद जो सही मफहूम समझ में आता है मेरे हिसाब से वो बताता हूँ, ताकि आप अल्लाह की हिदायत को अच्छी तरह समझ सकें और अल्लाह में भी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। इन अल्लाह में भी आप वो अपने जहनी शक शुबह और उलझन में रहें कि अल्लाह क्या है और क्या नहीं है। गो कि इसके ऊपर सवाल और भी हैं जो बतदरीज मैं एक एक करके जवाब देता चला जा रहा हूँ। तो इस वक्त जो असल सवाल है वो ये है कि चांद को अल्लाह ने रोशनी कहा है, नूर कहा है, और फिर अल्लाह अपने आप को भी नूर कह रहा है। तो क्या ये दोनों नूर एक जैसा है, या फिर जिस तरह चांद की रोशनी मसनूई है ऐसे ही अल्लाह की रोशनी भी मसनूई है, कोई अल्लाह नहीं है? तो सबसे पहले खोल लें सूरह नूह आयत नंबर 16। वजअल कमरा फीहिन्ना नूरन वजअल शम्सा सिराजा, और उसने इनमें चांद को एक नूर बनाया और उसने सूरज को चिराग के मानंद रोशन बनाया। अच्छा, गो के सवाल करने वालों ने तो आधा हिस्सा ही लिया, वजअल कमरा फीहिन्ना नूरन तक ही लिया है, लेकिन मैं अधूरी आयत लेने का कायल नहीं हूं। अधूरी आयत से बात कभी भी वाज़ेह नहीं होती है, तो इसीलिए मैं इन दोनों जगह की पूरी आयत ले रहा हूँ। ऐसे ही सूरह नूर में भी जो अल्लाह नूर समावत वल अर्ज़ सिर्फ उन्होंने एक हिस्सा लिया है और सिर्फ इतने से बात समझ में नहीं आती, मैं पूरी आयत ही उसको भी पढ़ूंगा। तो पहले ये देख लें कि क्या वाकई अल्लाह ने चांद को ही इसमें रोशनी बनाया है, क्या है ये? वजअला, और बनाया, अलकमरा, अलकमर चांद को नहीं कहा जाता बल्कि कमर कहते हैं गालिब आने को। उस चांद को जब उसकी रोशनी उस पर गालिब आती है, जो 3 तारीख के बाद या 3 के बाद आती है, नहीं शुरू के 2 दिन 3 दिन नहीं होता है, जब चांद पर उसकी रोशनी गालिब आती है, जब वो कमर कहलाता है, उससे पहले हिलाल उसको कहते हैं, इसलिए कि उसकी रोशनी गालिब नहीं होती है। कमर का बुनियादी मतलब असल में गालिब आना, और कुरान में जहां भी बात हुई है चांद और सूरज की बात नहीं है, बल्कि चांद हमेशा गालिब आने की बात हुई है कुरान के अंदर। तो हमने बनाया है गालिब आना, फीहिन्ना नूरन, इसमें रोशनी है। जब आप गालिब आएंगे तो किसी रोशनी की बुनियाद पर इन ऐसे अमाल आपके होंगे जो वाकई दुनिया के हालात को रोशन कर दे, किसी कौम की हालत को रोशन कर दे, उसको वाज़ेह कर दे, जब ही वो गालिब आते हैं। और अगर बेअमल कौम होगी, चाहे वो मुसलमान होने के दावे क्यों ना रखती हो, जैसे पाकिस्तानी कौम है, कुरान के सबसे बड़े दावेदार और अमल में सबसे पीछे, लिहाजा इनकी रोशनी जाहिर ही नहीं होती कभी भी, हमेशा भीख मांग रहे हैं या पस्ती में का शिकार हैं, माशी बहरान का शिकार हैं, तो ये कभी भी रोशनी में आ ही नहीं रहे। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने बनाया है गालिब आना, इनमें रोशनी है। गालिब आने में आपको जो कुछ होगा वो आप कोई रोशन काम करेंगे तो गालिब आएंगे। वजअल शम्स सिराजा, और बनाया है दलील पर मुतहरिक होना। शम्स कहते हैं वाज़े दलाइल के साथ जो मुतहरिक हो, वाज़े दलाइल के साथ नुमाया हो, इसीलिए शमास वाज़े दुश्मन को कहा जाता है। तो बनाया है वाज़े दलील पर मुतहरिक होना, और वो क्या है? सिरान, यानी एक चिराग की तरह। जब वाज़े दलील पर कोई मुतहरिक रहता है तो वो चिराग की तरह रोशन हो जाता है। यानी जैसे हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर कहा जाता है चिराग लेकर ढूंढो तो ऐसे लोग ना मिलेंगे, तो ये वो चिराग की बात हो रही है। ऐसी किसी चिराग की बात नहीं हो रही कि आप चिराग जलाएं एक कमरे को भी पूरा रोशन ना कर सके, ये तमसीली बात है।
تو یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے غالب آنا جو بنایا ہے ان میں روشنی ہے، اور دلیل پر متحرک ہونا جو بنایا ہے وہ چراغ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ نے جب اپنے آپ کو نور کہا تو وہ کیا ہے، یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 35، یہاں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا۔ یہ تو انہوں نے صرف اتنا ہی حوالہ دیا تھا، لیکن میں پوری آیت پڑھوں گا کیونکہ ایک آیت کے ایک حصے سے کوئی بات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، گو کہ آیت بڑی ہے لیکن پھر بھی میں اس کو مکمل پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ جو ان کا ترجمہ ہے کہ اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو، اس میں ایک چراغ ہو، چراغ ایک شیشہ کی قندیل ہو، وہ شیشہ گویا ایک چمکدار ستارہ ہے، اور وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت زیتون سے جس کا رخ نہ مشرق ہے نہ مغرب، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور، نور علی نور یعنی سراسر روشنی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ بلندیوں اور پستی کی روشنی ہے، یعنی آپ بلندی میں ہو یا پستی میں ہو تو دراصل وہ روشنی جو اللہ جو اعمال کے مطابق دے رہا ہے اس کے مطابق، یعنی اللہ کی روشنی بلندی اور پستی کو روشنی جو ہے وہ اللہ سے ہے۔ مثل نور ہی، اس کی روشنی کی مثال، کمشکاتن شکایت کی طرح ہے، یعنی شکایت کے انبار کی طرح ہے، فیہا مصباحون اس میں صبح نو ہے، صبح نکلنے کو یعنی صبح جب روشنی نمودار ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر صبح نو کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ بلندی اور پستی کی روشنی ہے، اس کی روشنی کی مثال شکایت کے انبار کی طرح ہے جس میں صبح نو ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ جو خاص صبح نو ہے یہ شفاف جماعت سے ہے، یہ زجاجہ شیشے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک شفاف جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ الزجاجۃ، اور یہ جو خاص شفاف جماعت ہے، کانہا جیسے کہ وہ کوکب دری ستارے کی طرح واضح ہے، نمایاں ہے، یوقدو اسے بھڑکاتے ہیں، من شجرت مبارکت تمہارے بابرکت تنازع سے، شجر کہتے ہیں تنازع کو، تو یہ جو شفاف جماعت ہے وہ ستاروں کی طرح روشنی اس کی بھڑکتی کب ہے، تمہارے بابرکت تنازع، یعنی کہ کوئی تنازع ہوتا بھی ہے تو اس تنازع کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنتے ہیں بلکہ اس تنازع کو اللہ کے احکامات کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ بابرکت تنازع ہو جاتا ہے۔ اگر تنازع میں اس حد تک تلخی آ جائے کہ ایک دوسرے سے ملے نہیں اور اپنی اصلاح کی گنجائش نہ رہے، صرف اپنے آپ کو ہی صحیح کہا جائے تو وہ غلط ہو جاتا ہے، ایسا تنازع جو وہ کبھی روشنی نہیں دے سکتا۔ پھر آیا المصباح فی زجاجہ، وہ ازجاج کان کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یہ وہ بھڑکاتا ہے تمہارے بابرکت تنازع سے، زیتونۃ جو چکناہٹ والا ہے، پھسلنے والا ہے، یعنی اس میں اکڑپن نہیں ہے، ایک دوسرے کے اندر جذب ہونے کی، پھسلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر نہیں، جو حق بات ہے اس پر آ جاؤ اور جو غلطی اپنی مان لو، اگر خود صحیح ہو تو دوسرے کی غلطی کا اس کا اس طرح سے اسے نمایاں کرو کہ اس میں جھگڑا اور فساد نہ ہو، دلائل کے ساتھ اس کو واضح کر دو، تو اس لیے اس کو پھسلن چکناہٹ کہتے ہیں کہ ایسی چکناہٹ ہو جو حق کے ساتھ پھسلے۔ لا شرقیت ولا غربیت، نہ اس میں عروج ہے اور نہ اس میں زوال ہے، شرق کہتے ہیں عروج کو اور غرب کہتے ہیں زوال کو۔ یکادو زیتھا قریب ہے کہ اس کی چکناہٹ یعنی اس طرح کا پھسلنا، یضیء وہ منور کر دے، ولو لم تمسسہ نار اور اگر تم داخل ہو کر اس روشنی میں فائدہ حاصل کرو، بابرکت تنازع کے جلنے میں بھی اگر آپ داخل ہو کر فائدہ حاصل کریں، اس سے آپ سمجھیں اپنی اصلاح کر لیں تو وہ منور کر دیتا ہے اس کی طرف آنے کے لیے، اس کی طرف پھسلنے کے لیے، اس کی طرف چکناہٹ رکھنے کے لیے، یعنی اس سے کھردرا پن اور تنازع کو اتنا بگاڑ نہ پیدا کیا جائے کہ بات کرنے کی بھی صلاحیت نہ رہے۔ جس طرح مثال کے طور پر آج ہمارے یہاں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم
یہ دونوں اس قدر زیادہ تنازع میں الجھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ حق اور باطل کی تو بات ہی اور ہے، دلیل سے نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، بس ہر ایک کوئی صرف اپنے آپ کو ہی درست کہہ رہا ہے اور دوسرے کو غلط، جبکہ دونوں غلطی پر ہیں، دونوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ نور علی نور، تو روشنی روشنی ہی پر ہے۔ روشنی کب ہوگی؟ جب آپ خود بھی روشن ہونا چاہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بجھا کر صرف روشنی اختیار کریں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کو بھی جینے دیں، خود بھی جئیں، ہاں حق بات کو آپ دلائل کے ساتھ واضح کریں، فساد اور جھگڑ کر اور زبردستی مسلط کرنے پر نہ ہوں۔ تو یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ سے ہدایت ہے اس کی روشنی کے لیے جو یہ چاہے۔ تو جو یہ چاہے گا، اللہ کی کتاب کے احکامات سے اس کو واضح کرے گا، اس کے دلائل سے واضح کرے گا، تو اللہ کی روشنی کو وہی حاصل کرے گا، وہی اس روشنی سے ہدایت لے گا۔ یعنی یہ روشنی دراصل اللہ کی کتاب ہی ہے جس میں اس کے ہدایت کے مطابق بتائے گا کہ ایسا عمل کرو گے تو روشن ہو جاؤ گے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، کیونکہ اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب اس کو بنائی ہے، اس کو ہدی للناس کا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لہٰذا لوگوں کے لیے ہی مثالیں بیان کی ہے اللہ نے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے، اللہ ہر ایک شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ بلندیوں اور پستی کی روشنی ہے، اس کی روشنی کی مثال شکایت کے انبار کی طرح ہے جس میں صبح نو ہے۔ یہ صبح نو شفاف جماعت میں ہے، شفاف جماعت ایک دوسرے سے ستارے کی طرح ظاہر اور نمایاں ہوتے ہیں، وہ تمہارے بابرکت تناظر سے بھڑکتے ہیں، چکناہٹ ہے، نہ عروج ہے اور نہ زوال ہے، قریب ہے کہ اس کی چکنائی منور کر دے اگر تم نے داخل ہو کر جلنا حاصل نہیں کیا ہو۔ روشنی پر روشنی ہے، جو یہ چاہے اس کی روشنی کے لیے اللہ سے یہ ہدایت ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دراصل اللہ روشنی کس کو کہہ رہا ہے۔ روشنی یہ ضروری نہیں کہ آنکھ کی روشنی ہو جو جلتا ہوا نظر آ رہا ہو، یا کوئی چراغ کی روشنی ہو، یا بلب کی روشنی ہو جو جل رہی ہو۔ روشنی سے مثال یہ ہے کہ یہ روشنی ایسی روشنی ہے کہ آپ کو امن اور سلامتی کے اس میں داخل کر دیتے، کیونکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب ہے، تو اس میں اللہ مثالیں بیان کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس کو آگ کی ہی روشنی بنا دیں۔ تو اسی طرح اللہ نے کہا کہ غالب آنا جو ہے وہ یہ بھی ایک روشنی ہے، اور وہ روشنی کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ دلیل پر متحرک ہوں گے، اور اللہ ہی دراصل اصل میں روشنی ہے، بلندی اور پستی کا نہیں، آپ بلندی میں جا رہے ہیں یا پستی میں جا رہے ہیں تو وہ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں۔ یہ نہیں کہ اللہ آ کر کوئی ٹارچ جلا کر آپ کو دکھا رہا ہے، کوئی بلب جلا کر دکھا رہا ہے، بلکہ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں ہی آپ آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور اس نے اس روشنی کی بڑی بہترین مثال بیان کر دی کہ کس طرح اس روشنی سے آپ جو شکایت کے انبار کی طرح لگے ہوئے ہیں، اس سے صبح نو برآمد ہوتی ہے، اور اس صبح نو سے کیسے آتے ہیں؟ ایک شفاف جماعت کے ذریعے آتے ہیں۔ یہ ساری کچھ اس میں وضاحت ہو گئی، اللہ نے روشنی کی پوری مثال بیان کر دی۔ تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے۔ اب آپ کو یہ چاند کی روشنی اور اللہ کی روشنی کا تنازع سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن میں بڑے اچھے طریقے سے اللہ نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے، بشرطے کہ اسے سمجھیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب عقل مندوں کے لیے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے کہا کہ جو مغز رکھتے ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، لعلکم تتفکرون کا ہے، لعلکم تدبرون کا ہے، تو تدبر کرنے والے، تفکر کرنے والے، سوچنے سمجھنے والے، جو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں، اللہ سے ہدایت وہی لوگ لیتے ہیں، اور اللہ کی ہدایت قرآن میں ہی موجود ہے، اس سے کہیں باہر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی ہدایت کو ہی روشنی کہا ہے، اور اسی روشنی کی ہدایت میں جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کا معاشرہ بھی روشن ہوتا ہے، آپ دنیا میں غالب بھی آتے ہیں، اور آپ سپر پاور بھی بن جاتے ہیں، جس کو اللہ نے سورہ آل عمران میں کہ وَأَنْتُمْ مَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ تو یہ اس کی آخری منزل بھی ہے کہ آپ غالب بھی رہیں گے۔ جس طرح آج دنیا میں امریکہ ایک طرح سے غالب ہے، تو دراصل امریکہ جو غالب ہو اللہ کو ماننے یا نہ ماننے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اعمال قرآن کی ہدایت کے مطابق زیادہ قریب ہیں، وہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے، وہاں ملاوٹ نہیں کی جاتی ہے، وہاں خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا جو کچھ بھی مفاد کا تعلق ہے اپنے قوم کے لیے ہے، اور مسلم دشمنی میں وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اپنے ایک آدمی کے بدلے وہ ہزاروں لوگوں کو مار دیتے ہیں بمباری کر کے، یہ ان کا ظلم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اچھے اعمال کرنے والے مومن بھی نہیں ہیں جو اس کے مقابلے میں ہیں، اگر اچھے اعمال کرنے والے مومن ہوں گے تو اس کے اوپر غالب آئیں گے۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، مزید کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دراصل روشنی جو ہے وہ کتاب کی روشنی ہے، ہدایت کی روشنی ہے، اعمال کی روشنی ہے۔ آپ جتنے اچھے عمل کریں گے، اور اچھا اور برا، ان روشنی والا عمل کیا ہے اور اندھیرے والا عمل کیا ہے، کیونکہ اللہ یہ بھی کہتا ہے لَيُخْرِجُ الظُّلُمَاتَ إِلَى النُّورِ، اللہ آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ تو اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، آپ اس پر جب عمل کرتے ہیں تو آپ اس اندھیرے سے نکلتے ہیں
تو ظلم اور اندھیرے سے اگر نکلنا ہے تو اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا. یہ ظلم اور یہ اللہ کی ہدایت سے دور رہنے کا ہی نتیجہ ہے کہ پورا معاشرہ بھی آپ کا اندھیرے کا شکار ہے. تو یہ قرآن کا کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ صرف سمجھنے کا اختلاف ہے. یہ وہ قرآن دشمن لوگ ہیں جو قرآن سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی ہدایت کی روشنی سے دور کرنا چاہتے ہیں, تاکہ دنیا میں ان مفاد پرستوں کا کنٹرول ہو, ان سرمایہ داروں کا کنٹرول ہو, ان جاگیرداروں کا کنٹرول ہو جو اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے ہیں اور اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں. اگر اللہ کی ہدایت کی روشنی میں آ جائیں تو ان کسی ظالم جاگیردار سرمایہ دار یا ملا یا پنڈت یا کوئی مذہبی مذہب کے نام پر, نہ سرمایہ کے نام پر اور نہ جاگیرداری کے نام پر, زمین کے نام پر, کسی نام پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا. حاکم صرف اور صرف اللہ ہے. اگر اس کی ہدایت کی روشنی میں عمل کریں گے تو نتیجہ ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے اور کسی کی کوئی دشمنی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے. اللہ نے انسان کو بنا کر ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا اور ظلم کا راستہ بھی بتا دیا. اب آپ جس راستے پر چلیں گے ویسا ہی نتیجہ ملے گا. اللہ اعمال کے مطابق نتیجہ دیتا ہے, وہ کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں نبھاتا ہے, اور نہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مانو گے تو یہ ہوگا اور نہیں مانو گے تو نہیں ہوگا. وہ اعمال چاہتا ہے, جو اعمال اس نے دیا اس اعمال کے مطابق اگر آپ کا اس کی ہدایت کے مطابق اعمال ہوں گے تو نتیجہ آپ کو اچھا ملے گا, نہیں ہوگا تو غلط ملے گا. اتنی وضاحت کافی ہے. السلام علیکم.